इवनिंग। ज़करिया नबी के सहीफ़े में हमारा सफ़र जारी है। आज हम एक नहायत अहम बाब की तरफ चल रहे हैं और वो है नवां बाब। और अब हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह को। हर बाब में हम देखेंगे बड़े तवातर के साथ। पहले भी हमने देखा, नवें बाब से लेकर 11वें बाब तक हम खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद पर गौर करेंगे और फिर 10वें बाब से लेकर 12वें बाब से 14वें बाब तक हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद को। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यीशु के बारे में जो प्रोफेसीज़ हैं, यीशु के बारे में जो नबूवतें हैं, उनको अलहदा करना बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये उसकी पहली आमद का ज़िक्र हो रहा है या उसकी दूसरी आमद का। यहूदियों ने काम अपने लिए आसान कर लिया। उन्होंने कहा दो मसीह हैं, एक पहले आएगा और एक बाद में आएगा। तो वो इसलिए इस कन्फ्यूजन में से निकलने के लिए उन्होंने ऐसा कर लिया। लेकिन खुदावंद का कलाम जिस तरह तौर से हमें सिखाता है कि एक ही मसीह है जो आया था और जो आएगा। आइए हम नवां बाब पढ़ते हैं। ज़करिया चैप्टर 9 स्टार्टिंग एट वर्स 1। बनी आदम और ख़ुसूसन कुल कबाइल इसराइल की आंखें खुदावंद पर लगी हैं। खुदावंद की तरफ से सरज़मीन हदराक और दमिश्क के ख़िलाफ़ बारे नबूवत और हमात के ख़िलाफ़ जो उनसे मुत्तसिल है और सूर और सैदा के ख़िलाफ़ जो अपनी नज़र में बहुत दानिशमंद हैं। सूर ने अपने लिए मजबूत कला बनाया और मट्टी की तरह चांदी के तौदे लगाए और गलियों की कीच की तरह सोने के ढेर। देखो खुदावंद उसे खारिज कर देगा और उसके फ़ख्र को समंदर में डाल देगा और आग उसको खा जाएगी। अस्कलून देखकर डर जाएगा, गज़ा भी सख्त दर्द में मुब्तला होगा, अकरून भी, क्योंकि उसकी आस टूट गई। और गज़ा से बादशाही जाती रहेगी और अस्कलून बेचराग हो जाएगा। और एक अजनबी ज़ादा अजदूद में तख्तनशी होगा और मैं फ़लस्तियों का फ़ख्र मिटाऊँगा। और मैं उसके खून को उसके मुँह से और उसकी मकरूहात उसके दांतों से निकाल डालूँगा। और वो भी हमारे खुदा के लिए बकिया होगा और वो यहूदा में सरदार होगा और अकरूनी यबूसियों की मानंद होंगे। और मैं मुखालिफ फ़ौज के मुकाबिल अपने घर की चारों तरफ खैमा जन हूँगा ताकि कोई उसमें से आमद व रफ्त ना कर सके। फिर कोई जालिम उनके दरमियान से ना गुज़रेगा, क्योंकि अब मैंने अपनी आँखों से देख लिया है। आए बिन्ते सयून, तू निहायत शादमान हो। आए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ़राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूँगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी और कौमों को सुलह का मुजदा देगा। और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फ़रात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। और तेरी बाबत यूँ है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। मैं आज बताता हूँ कि तुझको दो चंद अजर दूँगा। आए उम्मीदवार, असीरों कला में वापस आओ, क्योंकि मैंने यहूदा को कमान की तरह झुकाया और इफ़राइम को तीर की तरह लगाया। और ऐ सयून, मैं तेरे फ़र्जंदों को यूनान के फ़र्जंदों के ख़िलाफ़ बरांगीख्ता करूँगा और तुझे पहलवान की तलवार की मानंद बनाऊँगा। और खुदावंद उनके ऊपर दिखाई देगा और उसके तीर बिजली की तरह निकलेंगे। हाँ, खुदावंद खुदा नरसिंगा फूंकेगा और जनूबी बगुलों के साथ खरूज करेगा। और रब्बुल अफ़वाज उनकी हिमायत करेगा और वो दुश्मनों को निगलेंगे और फलाखन के पत्थरों को पायमाल करेंगे और पीकर मतवालों की मानंद शोर मचाएंगे और कटोरों और मज़बा के कोनों की मानंद मामूर होंगे। और खुदावंद उनका खुदा उस रोज़ उनको अपनी भेड़ों की तरह बचा लेगा, क्योंकि वो ताज के जवाहिर की मानंद होंगे जो उसके मुल्क में सरफराज होंगे, क्योंकि उनकी खुशहाली अजीम और उनका जमाल खूब है। नौजवान गल्ला से बढ़ेंगे और लड़कियां नई मै से नशोनुमा
پائیں گی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ Prophecy is always very difficult to explain. کب کہاں کا سلسلہ کہاں سے جا کر ملانا ہے، اس چیز کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے ہم سمپل باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر چلیں، اور جو لیسن اس پورے باب میں خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہم حاصل کریں۔ دیکھیں، بات ہو رہی ہے بنی یہودا کی، اور اس کے بھی بقیہ کی، وہ بقیہ جو بابل کی اسیری سے واپس آیا ہے، وہ زبردست قوموں میں گھرا ہوا ہے، دشمنوں میں، چاروں طرف سے دشمنوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بقیہ ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے یروشلم، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو تسلی کا پیغام ہے یہودا کے لیے، بنی یہودا کے لیے یہ تسلی کا پیغام ہے، اور نہ صرف اس وقت کی تسلی کا پیغام ہے بلکہ آئندہ آنے والی تسلی کا بھی پیغام ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد پر بھی ان کو ملے گی اور دوسری آمد پر بھی ان کو ملے گی۔ تو خدا اپنے لوگوں کو تسلی کا پیغام دے رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے، ایک محاورہ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، God helps them who help themselves۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کسی اور خدا کی بات ہو رہی ہے، یہ بائبل کے خدا کی بات نہیں ہو رہی۔ بائبل کا خدا ہمیشہ حلیموں کی مدد کرتا ہے، وہ ان کی مدد کرتا ہے جو کہ مارے کوٹے پسے ہوئے ہوں، اور وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ زوراوروں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ حلیموں کو سرفراز کرتا ہے۔ یہ مجھے زیادہ اس پہ ڈویل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بائبل مقدس کی تھیم ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو ایسے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ہنسیے گا نہیں اس بات پہ، میں نے کہا خدا، بائبل کا خدا جو ہے وہ ہمیشہ میچ پھنسا کے کھیلتا، وہ پہلے ہونے دیتا ہے بہت کچھ، بالکل آخری اوور کے آخری بال پہ پھر چھکا لگاتا ہے، اور ایسا چھکا لگاتا ہے کہ پھر سامنے کی ساری ٹیم ڈھیر ہو جاتی۔ تو اور نیچرلی ہم نے سیکھا ہے کہ گاڈ ورکس آن ہز اون ٹائمنگز، وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرتا ہے، ہماری خواہشات کے مطابق کام نہیں کرتا۔ تو اب یہ جو پروفیسی ہے اس کی بہت ساری تعویلیں کی گئیں، میں ان میں سے بچا کر گزرنے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ پھر یہ اس کو سمیٹنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ 3 حصے ہیں اس چیپٹر کے، کہ خدا پریزنٹ سچویشن میں کیسے اپنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جو پہلی 8 آیات ہیں، اور پھر 9ویں اور 10ویں آیات میں ہمیں مستقبل کی امید جو کہ سینٹر کرتی ہے مسیح کی ذات پر، یہ وہ بحالی جو خدا کے لوگوں کی ہوگی جو مسیح سے وابستہ ہے اس پر، اور پھر فیوچر کی بلیسنگ ہے، فیوچر کی بحالی ہے خدا کی اپنے لوگوں کے لیے۔ تو بحالی کا پیغام ہے، خدا کے لوگوں کے لیے بحالی ہے، لیکن خدا کے دشمنوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے دشمنوں کے لیے عدالت ہے، ججمنٹ ہے۔ سو وی اسٹارٹ ود ججمنٹ ہیئر۔ بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ Why? To deliver them۔ یہی ہے نا، کیوں کوئی نظریں اپنی خداوند کی طرف اٹھائے گا؟ وہ اسی لیے اٹھائے گا
کیونکہ وہ بحال ہونا چاہتے ہیں، وہ دشمنوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ خداوند کی طرف سے سرزمین حدراک اور دمشق کے خلاف بارے نہ ہو۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ میں نے رویا دیکھی، رب الافواج نے فرمایا، خداوند نے مجھے یہ کہا۔ ابھی تک زکریا کے صحیفے میں ہم یہ باتیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا بار نبوت، یعنی نبوت ایک بوجھ ہے نبی کے کندھوں پر، اس کو وہ پیغام جو چاہے لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے وہ ڈیلیور کرنا، اور بار کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ مسا ہے، خداوند کا مسا ہے اس کے نبی پر۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دمشق، میں صرف ابھی نام گنتا چلا جا رہا ہوں، پھر ہم بات کریں گے اس پہ۔ خداوند کی طرف سے سرزمین حدراک اور دمشق کے خلاف بار نو۔ تو آئی سیڈ ججمنٹ فار دا نیشنز اراؤنڈ دیم، جن کے بارے میں وہ کہتے تھے اے خداوند یہ کب تک پھلتے پھولتے رہیں گے، تو ان کے خلاف بار نبوت ہے۔ اور حمات کے خلاف جو ان سے متصل ہے، اور سور اور سیدا کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانش مند ہیں۔ یہ اس وقت میں ان کے دشمن تھے، یہودا کے دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ہیکل بنے، جو نہیں چاہتے کہ وہ شہر اور وہ یہودا کا علاقہ دوبارہ سے بحال ہو۔ تو ٹورڈز دی ایسٹ وی ہیو سیریا، دمشق کا ذکر آیا، حدراک وہیں کا کوئی ایک شہر ہے، پھر حمات کا ذکر آیا، یہ سراؤنڈنگ نیشنز ہیں، اور پھر دوسری طرف سمندر کے کنارے سور اور سیدا کا، میں بار بار اس کو سور کہتا ہوں کیونکہ عادت پڑ گئی ہے، جو اس کی اصل پروننسیشن ہے وہ سور ہے، سور اور سیدا کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا وہ اپنی نظروں میں بہت دانش مند ہیں۔ اور کیوں دانش مند ہیں؟ سور نے اپنے لیے مضبوط قلعہ بنایا اور مٹی کے طرح چاندی کے تودے لگائے اور گلیوں کی کیچ کی طرح وہ پورٹ سٹی تھا، اینڈ they were very rich، ہے نا۔ ٹائر کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، ٹائر اینڈ سائڈون، اور ان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، وہ بہت امیر تھے، ان کے پاس سونے اور چاندی کی افراد تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک طرف تو سمندر ہے، دوسری طرف سے ہم کسی دشمن کو نہیں آنے دیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کانکر کرنے کی کوشش کی سور اور سیدا کو نہیں کر پائے، ایون نبوکت نظر نہیں کر پایا کانکر اس کو، اور بیچارہ اپنے جوتے چٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس کی عدالت ہونی تھی، کیونکہ خدا نے فرمایا، تو الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم نے اس کو ڈھایا۔ وہ بہت مغرور ہے نا، وہ تو بائبل کا خدا جو تھیم ہے ہماری، وہ آج کی کیا ہے کہ بائبل کا خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن حلیموں کو اور فروتنوں کو بحال کرتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں ان کو تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھو خداوند اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا اور آگ اس کو کھا جائے گی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کو آج بھی اپنی ارد گرد کی تمام مملکتوں سے خطرہ ہے، اس کے دشمن اس کی سرحدوں پر بیٹھے ہیں۔ اور نہ صرف باہر، اب میں اسرائیل کی مملکت کا ذکر جو یونائٹڈ اسرائیل ہوتا تھا، جہاں پر فلسطینی آباد تھے، اب اس کے 4 شہروں کا ذکر یہاں پر ہو رہا۔ تو ایک تو وہ ہیں دشمن جو سرحد کے باہر ہیں، ایک وہ ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فلسطینیوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی جنگ ابد سے ازل سے جاری۔ اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا، ایک شہر، یہ بھی فلسطین کا شہر ہے۔ غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی، اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی، اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا۔
تو جہاں 4 کا لفظ آتا ہے نا تو وہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہی 4 شہر اور وہی ایک ملک. 4 کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا، چاروں سمتوں میں. تو خدا ان 4 شہروں کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کو، بنی یہودا کو کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ارد گرد کی جو جتنی قومیں ہیں جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں، وہ سب بے چراغ ہو جائیں گی، ان سے بادشاہی جاتی رہے گی. اور میں آپ کو پچھلے کئی ڈیووشنلز میں بتا چکا ہوں کہ کون سی سلطنت باقی رہی. کیا مصر یا اسور یا بابل یا یونان یا روم؟ کون سی سلطنت باقی رہی؟ یا پرشیا؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ ایک سائیکل ہے جو ریپیٹیٹیولی چلتا چلا جاتا ہے. اور ایک اجنبی زیادہ اجدود میں تخت نشین ہوگا اور میں فلسطینیوں کا فخر مٹا دوں گا. جو میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم کی طرف، یہ پہلی 8 آیات جو ہیں یہ یونانیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، جنہوں نے آ کر مادیوں اور فارسیوں کی مملکت کا خاتمہ کیا تھا. اور میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا، اور وہ بھی ہمارا خدا کے لیے بقیہ ہوگا، اور وہ یہودا میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے. کہا جاتا ہے، لیجنڈ ہے، کہ ارد گرد کی ساری مملکتوں کو زیر کر لیا سکندر نے، لیکن یروشلم پر چڑھائی نہیں کی. اس نے آیا ضرور یروشلم میں، اس پر قبضہ نہیں کیا، کیونکہ اس کو دانیل نبی کا صحیفہ دکھایا گیا تھا کہ اس کے بارے میں خدا نے کیا پیش گوئی کی. اور اس نے جھک کر کہا جاتا ہے، لیجنڈ ہے، کہ اس نے جھک کر سردار کاہن کو سجدہ کیا. تو خدا نے دکھا دیا اس وقت بھی اسرائیل کو کہ میں نے تمہارے ارد گرد کی ساری قوموں کو اس کے انڈر کر دیا، تم بچے ہوئے ہو، اور میں this is not only for one time, I can do it again. اور میں اس کے خون کو اور اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا، اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بقیہ ہوگا، اور وہ یہودا میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے. یروشلم جو تھا وہ یبوسیوں کی ٹیریٹری میں تھا، یہاں جیبوسائٹس رہا کرتے تھے. تو اکرونی فلسطی شہر اکرون نے کہا کہ وہ بھی پھر آئیں گے پناہ لینے کے لیے، یروشلم میں ہی آئیں گے. کیا کل کی پروفیسی میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اہل لغت، تمام اہل لغت سے، ہے نا، 10 لوگ آ کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے کہ ہمیں بچا لو. اتنی سرفرازی خداوند دے گا. اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ دے. خدا کہتا ہے اپنے گھر کو میں بچا لوں گا، میں خیمہ زن ہو جاؤں گا اپنے شہر کے ارد گرد، تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے، پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. خدا کہہ رہا ہے میں نے ضرور پراگندہ کیا بنی اسرائیل کو، بنی افراہیم کو بھی پراگندہ کیا اور بنی یہودا کو بھی پراگندہ کیا، لیکن اب وہ وقت آتا ہے کہ میں ان کو بلیس کروں. اور ان کو بلیس کرنے کے لیے پھر میں عدالت کروں گا ان کے دشمنوں کی، ان کے ارد گرد کی تمام نیشنز کی. میں مغروروں کا مقابلہ کروں گا اور حلیموں کو، فروتنوں کو، جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، ان کی مدد میں بن جاؤں گا. دس از دا تھیم آف دس ہول چیپٹر. تو پہلے سیکشن میں ہم نے دیکھا کہ خدا ان کو تسلی دے رہا ہے ان کے دشمنوں پر غالب آنے کے وسیلے سے. اب وہ آیات آ گئی جو ہر پام سنڈے پہ ہمیں سننے کو ضرور ملتی. آئے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، آئے دختر یروشلم خوب للکار. اور میں نے آپ کو کہا تھا دختر یہودا، دختر سیون، دختر یروشلم، بنت سیون کا ذکر جہاں پر بھی آئے
تو سمجھ جائیے یہ وہ بقیہ ہے جو مسیح کے آنے کی راہ دیکھ رہا. اور ان کے لیے کیا پہلے ایک پیشگوئی میں کہا نا، زکریا نے ہی کہا ایک پیشگوئی میں کہ اے بنت صیون، اے بنت یہودا، خوشی سے للکار، ہے نا. کیوں خوشی سے للکار؟ کہ تیرا مسیح تجھ میں آنے والا ہے. اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا. لیکن اس بادشاہ میں اور ان بادشاہوں میں جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں بڑا فرق ہے. وہ بادشاہ ٹریول کرتے ہیں گھوڑوں پر اور رتھوں پر. وہ نکلتے ہیں تو ان کی دہشت فار اینڈ وائڈ پھیل جاتی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج اگر کوئی فائٹر پلین اوپر سے گزر جائے تو دل دہل جاتا ہے آواز سے. اس زمانے میں جب رتھ نکلا کرتے تھے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دور ہی سے جب فوج آ رہی ہوتی تھی تو لوگ لرز جاتے تھے، وہ دھمک جو زمین پر پڑتی تھی. تو دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ تو اس طرح سے آتے ہیں. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ تیرا بادشاہ ہے نا، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے. اور یہ صفت کس کی ہے؟ صادق نا. ہماری عدالتیں تو ڈکلیئر کر دیتی ہیں نا لوگوں کو صادق اور امین، لیکن بائبل مقدس میں صرف ایک شخصیت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. یسوع کو کسی نے کہا اے نیک استاد، تو یسوع نے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، راست باز تو ایک ہی ہے، صادق تو ایک ہی ہے. انسان راست باز نہیں ہو سکتا، صادق نہیں ہو سکتا. یہ بائبل مقدس کا فیصلہ ہے. چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کے کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ یہ ٹھپا لگا دے کہ یہ صادق اور امین ہے، بائبل مقدس کہتی ہے انسان صادق اور امین نہیں ہو سکتا. صادق کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے. تو یہ بادشاہ جو آ رہا ہے یہ الہی ہے نا، یہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اگین خدا کی طرف اشارہ ہے. بنی اسرائیل کا، اپنی قوم کا فدیہ میں دوں گا، خدا نے کہا. لیکن ڈفرینشل دیکھیں کیا ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس ہیئر نا. وہ حلیم ہے. کیا نبوکد نظر حلیم تھا، یا شلمنیسر حلیم تھا، یا سنخرب جو تھا وہ حلیم تھا، یا فرعونوں میں سے کوئی فرعون حلیم تھا، یا کیسروں میں سے کوئی کیسر حلیم تھا؟ نہیں. دنیاوی بادشاہ وہ ان کی حلیمی کو ان کی کمزوری سمجھا جائے گا، اس لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے حلیم ہونا. لیکن یہاں جو بادشاہ آ رہا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. نہ رتھ نہ گھوڑے، اس کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ اشارہ ہے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کی طرف، جہاں وہ بنیاد ڈالنے آیا تھا اپنی بادشاہی کی، اور اس کا راستہ کھولنے آیا تھا اپنے لوگوں کے لیے. وہ فتوحات کرنے نہیں آیا تھا، وہ اپنی کنگڈم کو اسٹیبلش کرنے نہیں آیا تھا. اس لیے اس کو رتھوں اور گھوڑوں کی ضرورت نہیں تھی. وہ حلیمی کے ساتھ آیا تاکہ ایک ماڈل چھوڑ سکے دنیا کے سامنے. وہ حلیم ہے. اور یسوع نے بھی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اپنی کوئی صفت یسوع نے خود بیان کی تھی تو وہ یہی تھی کہ میں حلیم ہوں اور دل کا روتا، کیونکہ کلام مقدس نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا. وہ اشارہ کر رہا تھا زکریا نبی کے صحیفے کی طرف کہ پڑھ لو اس نے میرے بارے میں کیا کہا تھا، میں وہی ہوں. تو دس از پرٹیننگ ٹو دا فرسٹ کمنگ آف جیزس. اور انہوں نے کہا کہ سارے کام طاقت سے نہیں ہوتے. بنی اسرائیل کو سکھانے کی کیا کوشش کر رہا ہے خدا کہ سارے کام طاقت سے نہیں ہوتے. طاقت والوں کا تو میں مقابلہ کرتا ہوں، مغروروں کا میں مقابلہ کرتا ہوں، لیکن وہ جو آئے گا میرے نام سے اس کی
سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ حلیم ہوگا۔ اب 9ویں اور 10ویں آیت میں پوری چرچ ایج ہے ڈفرنس، یہ پہلی اور اب دوسری آمد کا ذکر ہے۔ 9ویں آیت میں پہلی آمد کا ذکر ہے، 10ویں میں نے کہا تھا نا پروفیسیز کو یہ گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں، آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور نبیوں کو خود نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو تو جو کلام خدا کی طرف سے ملتا تھا وہ بیان کر دیتے تھے۔ اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی، انتہائی زمین تک ہوگی۔ تو جب وہ دوسری دفعہ آئے گا there will be a difference, then he will come like a king، وہ پھر فاتح کے طور پر آئے گا، اور وہ پھر اپنی بادشاہی کو اسٹیبلش کرے گا، اور پھر اس کی بادشاہی کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، جغرافیکلی بھی کوئی اینڈ نہیں ہوگا، اور ٹائم میں بھی کوئی اینڈ نہیں ہوگا، اٹ ول بی ایٹرنل۔ تو ایک تو ان کو کرنٹ سچویشن میں خدا نے تسلی دی، ایک اب ان کو فیوچر میں اور پھر ڈسٹنٹ فیوچر میں ان کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہیں تو امید ہے ایک مسیح کے آنے کی، اور وہ مسیح جب آئے گا تو وہ حلیمی سکھا کے جائے گا، کیونکہ مجھے حلیمی پسند ہے۔ لیکن جو حلیم نہیں ہوں گے، پھر جب وہ دوبارہ آئے گا پھر ان کو پست کیا جائے گا، اور اس کی بادشاہی کونے سے کونے تک ہوگی۔ اور اب آخری حصہ 11ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک کا کرنٹ ٹائمز میں خدا ان سے بات کر رہا ہے۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ عہد کے خون کے وجہ سے، the covenant that was ratified with blood, the blood of the animals۔ تو مجھے وہ یاد ہے، وہ میرا عہد مجھے یاد ہے، وہ سارے وعدے جو تمہارے باپ دادا سے میں نے کیے تھے، وہ ایک ایک وعدہ مجھے یاد ہے۔ تو تم تو سمجھ رہے تھے کہ تم اندھے کنویں میں چلے گئے، یو گون انٹو اے ڈنجن، لیکن آئی پلڈ یو آؤٹ آف دیئر، میں تمہیں وہاں سے نکال کر لے آیا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا، آئے امیدوار اسیرو کلا میں واپس آؤ۔ God is calling them again from Babylon، پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے۔ اس نے کہا جو ابھی تک بابل میں ہے وہ واپس آنے میں جلدی کرے۔ تو خدا کہہ رہا ہے جب آ جائیں گے پھر میں سب کو بڑی برکت دوں گا۔ ابھی نہمیہ واپس نہیں آیا، ابھی دیوار کی تعمیر شروع نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح چکایا اور افرایم کو تیر کی طرح لگایا۔ افرایم سے مراد جو شمالی سلطنت تھی، اسرائیل کی جو سلطنت تھی، ان پر خدا شاہ اسور کو چڑھا لایا تھا، اور یہودا کو وہ کہہ رہے میں نے کمان کی طرح جھکایا، کیونکہ یہ بھی مغرور ہو گئے تھے، انہوں نے بھی بت پرستی شروع کر دی تھی، انہوں نے بھی انصاف کرنا چھوڑ دیا تھا، تو پھر مجھے سزا دینی پڑی، لیکن اب میں 2 چند اجر دوں گا، تمہاری اسیری کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اور اے سیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا۔ اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئیں یونان کی۔ ایک تو یہ ہوا کہ جب سکندر آیا اس نے اس سارے علاقے کو قبضہ کر لیا، اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت 4 حصوں میں، اس کے 4 جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو اینٹیوکس ایپیفینس جو تھا، انتاکس چہارم، اس نے 2 صدی عیسوی
میں قبل از مسیح، دوسری صدی قبل از مسیح میں اس نے ہیکل کو ناپاک کیا، اس نے وہاں پر سوروں کی قربانی چڑھائی، اور پھر اس کے خلاف وہ مکابیوں کی بغاوت ہوئی، اور پھر انہوں نے ان کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ تو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایک شاید اس کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا جو مسیحی کامنٹیٹرز ہیں زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں یونان کا ذکر ہے، یونان ویسٹ میں ہے، مغرب میں ہے اسرائیل کے، اور جو اس کے بارے میں مخالف مسیح کے بارے میں جو پیش گوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ویسٹ سے آئے گا، تو شاید یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے، ہاں خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور رب الفاج ان کی حمایت کرے گا، اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پامال کریں گے، اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے، اور کٹوروں اور مذبح کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے۔ اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے۔ وہی ہے، بحالی ہے، نجات ہے، مخلصی کا پیغام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جتنے بھی دشمن آئیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں کہاں سے دشمنوں نے چڑھائی نہیں کی یہودیوں پر، کہاں کہاں یہ پراگندہ نہیں ہوئے، کہاں کہاں یہ مارے نہیں گئے، لیکن خداوند نے آج تک ان کو قائم رکھا۔ اور کیوں قائم رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے اس عہد کے خون کی وجہ سے، وہ عہد جو میں نے تمہارے باپ دادا سے باندھا تھا۔ اور یہاں پر بھی وہ ذکر اس کا آ گیا، وہ کہتا ہے اور فلاخن کے پتھروں کو پامال کریں گے اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے ان وکٹری، اور کٹوروں اور مذبح کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے۔ یہ ان کٹوروں کا ذکر ہے جس میں جانوروں کا خون اکٹھا کیا جاتا تھا جب قربان کیے جاتے تھے، اور پھر ان کو مذبح کے کونوں پر چھڑکا جاتا تھا اس خون کو۔ تو خدا یاد دلا رہا ہے کہ وہ جو میرا عہد ہے وہ قائم ہے، آج تک قائم ہے۔ تو وہ پھر کیا کہتا ہے؟ اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے۔ تو پٹے بچائے گئے، پٹے بچائے گئے، پٹے بچائے گئے، کتنی دفعہ تاریخ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن آخر میں جب مسیح اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا تو ان میں سے جتنے اس پر ایمان لے کر آ چکے ہوں گے پھر وہ کیا ہوں گے؟ وہ تاج کی جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے۔ پولس کہتا ہے نا پہلا حق ان کا ہے، کیونکہ عہد ان کا، ان کے ساتھ پہلے خدا نے عہد کیا تھا، کتاب ان کے پاس ہے، شریعت ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، وعدے خدا کے ان کے ساتھ ہیں، تو خدا بچائے گا، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان غلہ سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشو و نما پائیں۔ abundance it would be there will be an abundance of everything there، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، غلہ ہو چاہے میں ہو کوئی بھی چیز ہو وہاں پر افراد سے ہوگی۔ there will be abundance of everything۔ تو پیغام تھا بحالی کا۔ میں نے جو کہا تھا تھیم کیا ہے پورے چیپٹر کی، وہ یہ ہے کہ وہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ ایک کمزور سا بکیاں ہیں نا، ابھی پوری طرح سے واپس بھی نہیں آئے ہیں بابل سے، دے آر ویکلنگز۔ تو بائبل کا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، اور حلیموں کی اور فروتنوں کی مدد کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی حلیم اور فروتن بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔
لیکن دوسرے اینڈ پر کیا ہے، واٹس دی ادر سائڈ آف دی ایکویشن؟ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ شریروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جو اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا ان کو توڑتا ہے اور مارتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ اس نے کہا میں خود اپنے شہر کے ارد گرد خیمہ زن ہوں گا، میں ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑا لوں گا۔ وہ جو اندھے کنویں میں چلے گئے تھے، وہاں سے میں نکال کر ان کو لے آیا ہوں۔ تو بائبل کا خدا کمزوروں کے ساتھ ہے، وہ یتیموں کے ساتھ ہے، وہ بیواؤں کے ساتھ ہے۔ اب شریعت کی کتابیں پڑھ لیں، کتنی جگہ مسافروں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا ذکر آتا۔ بائبل کا خدا اس دنیا کے پسے ہوئے ڈیسٹیچیوٹ لوگوں کے ساتھ ہے، وہ دھتکارے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کن میں جا کر بیٹھتے تھے؟ وہی جن کو معاشرہ دھتکار چکا، لیکن خدا کی نجات کا پیغام، خداوند یسوع مسیح نے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی، طبیب کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے جو بیمار ہوں، جو اپنے آپ کو بیمار سمجھیں۔ تو میں انہی کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو خدا بچاتا ہے کن کو؟ جو حلیم ہوتے ہیں، جو فروتن ہوتے ہیں، جو اپنی ضرورت کا اقرار کرتے ہیں خدا کے سامنے۔ اور یہ ہمارے لیے اس پورے چیپٹر کا خلاصہ بھی ہے، اور یہی ہمارے لیے اس چیپٹر کی اپلیکیشن بھی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔